बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज भी मेरा शोहर दूध नीम गर्म करके प्याले में डाल रहा था। मैंने किचन के दरवाजे से अंदर झांकते हुए उसे देखा और इंतज़ार करने लगी कि वो दूध बाहर लाकर रखेगा तो मैं उठा लूँगी। मेरे शोहर ने प्याला उठाकर बाहर मखसूस जगह पर रखा और कमरे में जाते हुए मुझे हिदायत दी कि मैं उसकी बिल्ली को दूध पिला दूँ। मैं अपने शोहर को जाता हुआ देख रही थी। वो कभी अपना कोई भी काम खुद नहीं करता था, लेकिन उसने एक बिल्ली पाल रखी थी जिसके लिए वो खुद दूध बाजार से लाता और गर्म करके प्याले में डालता था। मैं रोज़ाना अपने शोहर का इंतज़ार करती। आज भी वो दूध डाल कर गया तो मैंने फ़ौरन साफ प्याले में से आधा दूध निकाल कर एक गिलास में डाला और बिल्ली को आवाज़ लगाकर प्याला बदल कर उसके सामने रख दिया। मैंने अपने शोहर से छुपकर दबे पाँव स्टोर की तरफ कदम बढ़ाए। स्टोर में बिल्कुल तारीकी और खामोशी छाई हुई थी। मैंने दूध का गिलास एक छोटी सी मेज़ पर रखकर जर्द रोशनी जलाई तो सामने बैठा वजूद सर उठाकर मुझे देखने लगा। मैंने उसे नरमी से कहा कि वो आराम से दूध पी ले, मैं रात को उसके पास आऊँगी। वो उठा और दूध का गिलास उठाकर पीने लगा। मैं जानती थी वो दूध पीने के बाद रात तक मेरा इंतज़ार करेगा, क्योंकि मेरे बगैर उसे नींद नहीं आती थी। मैं स्टोर से निकलकर साफ प्याला उठाती किचन में छुपा गई। मेरे लिए सिर्फ दूध का एक गिलास लेना भी मुश्किल तरीन अमर था। मैं रोज़ाना शोहर के सामने प्याला रखती जिसमें वो दूध गर्म करके डालता था और फिर मैं उस प्याले को बिल्ली के ख़राब प्याले में पलट देती थी। मेरा शोहर वैसे तो बहुत अच्छा था, मगर इस मामले में मैं बेबस थी। बिल्ली दूध पीकर चली गई। मैंने शोहर के लिए खाना गर्म किया और उसके पास ले गई। रात देर तक मेरे शोहर का बातें करने का मूड था। वो दुनिया जहाँ की बातें कर रहा था और मैं बार बार घड़ी पर वक्त देखती बेचैन हो रही थी। रात के 10 बज चुके थे और मैं अभी तक स्टोर में नहीं गई थी। मुझे परेशानी होने लगी। मैं रोज़ाना रात को स्टोर में जाकर सोने की आदी हो चुकी थी। तहज्जुद के वक्त उठकर मैं नवाफिल पढ़ती और अपने कमरे में सोती थी, लेकिन आज मेरा शोहर सोने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक स्टोर का दरवाज़ा ज़ोर से बंद होने की आवाज़ आई। मैं घबराकर सीधी हुई। मैं जानती थी मैं जिसको अपने इंतज़ार में बिठाकर आई थी वो अपने गुस्से का इजहार कर रहा है, मगर मेरा शोहर इस आवाज़ पर ठिठक गया था। वो हैरत से बोला कि स्टोर का दरवाज़ा किसने खोला है? वहाँ तो ताला लगा होता है। अपने शोहर की हैरत पर अभी मैं कोई झूठा बहाना करती कि वो जल्दी में बिस्तर से उतरा और सरगोशी में बोला कि कहीं घर में कोई चोर ना घुस आए हों, मुझे जाकर देखना चाहिए। वो बहुत हास बाख्ता हो रहा था, क्योंकि घर में सिर्फ हम 2 ही अफराद रहते थे और हम दोनों एक साथ बैठे थे, जबकि स्टोर का दरवाज़ा बार बार खुल रहा था। मेरे शोहर का शक बढ़ रहा था। जो मैंने उसे रोककर झूठ बोल दिया कि ये उसकी बिल्ली है जो स्टोर में आ जा रही है। मैंने झूठ बोलते हुए कहा कि अब मौसम बहुत सर्द हो गया है और बिल्ली घर से बाहर नहीं रह सकती, इसलिए मैंने उसके लिए स्टोर का दरवाज़ा खोल दिया था। मेरा शोहर इस बात पर मुतमिन होकर बैठा और मुझे हिदायत दी कि मैं कल सुबह पहली फुर्सत में बिल्ली के लिए दूसरे कमरे में आरामदेह बिस्तर बनाऊं ताकि वह सुकून से रात गुजार सके। मैंने अपने शोहर को इत्मीनान दिलाया और बहाने से लेट गई ताकि वो भी जल्दी सो जाए। मेरा शोहर कुछ देर यहाँ वहाँ की बातें करता रहा और फिर सो गया। मैं अपने शोहर के सोते ही फुर्ती से उठकर कमरे से निकली और स्टोर की जानी बढ़ गई। मैंने स्टोर का दरवाज़ा खोला तो वो नन्हा बच्चा फर्श पर उदास सा बैठा था। मैं उसे यूं मायूसी में बैठा देखकर मेरी ममता तरफ उठी थी। मैंने आगे बढ़कर उसे उठाया और सीने से लगा लिया। वो मेरे सीने से लगते ही सिसकने लगा। मैं जानती थी वो नींद और खौफ की वजह से परेशान हो रहा था। पेट भर लेने के बाद बच्चे फौरी नींद मांगते हैं, मगर मैं उसे दूध लेकर जाती तो फिर घंटों बाद सुलाने आती थी। वजह सिर्फ मेरा शोहर था, जिसे मैंने निहायत मजबूरी की वजह से इस बच्चे से अनजान रखा हुआ था, और अगर वो उस बच्चे के बारे में जान लेता तो जाने क्या क़यामत खड़ी हो जाती। मैंने बिस्तर बनाया और बच्चे को अपने पास सुलाकर थकने लगी। वो सिसकते हुए नींद में जाने लगा। वो बड़ा हो रहा था और उसे मेरी कमी ज़्यादा महसूस होने लगी। पूरा दिन जब मेरा शोहर घर पर नहीं होता था वो तमाम वक्त मेरे गिर्द चकराता अम्मी अम्मी पुकारता रहता था। मेरा शोहर आता तो मुझे उसे जल्दी से स्टोर में बंद करना पड़ता, और जब तक वो छोटा बच्चा था उसे फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं उसे शोहर के आने से पहले पहले सुलाकर स्टोर में बंद कर देती थी। और वो बाकी बच्चों से बहुत अलग था। कई घंटे सुकून से वो सोया रहता था, और अगर जाग भी जाता तो मुंह खोलकर रोता नहीं था, बल्कि अब वो बड़ा हो रहा था। उसकी नींद कम होती जा रही थी, और अगर मैं उसके पास रात को जल्दी ना आती तो वो अपने गुस्से का इजहार भी करता। मुझे उसकी फिक्र सताने लगी। आखिर मैं कब तक उसे स्टोर में छुपा कर रख सकती थी? वो बड़ा हो जाता तो घर से बाहर जाना
اور لوگوں سے ملنا جلنا اس کے لیے ضروری ہوتا۔ اس کی تعلیم اور ولدیت کے خانے میں باپ کا نام لکھنے کا مرحلہ بھی ابھی باقی تھا، اور میں جانتی تھی زندگی میں پہلی بار اتنی بڑی مشکل کو میں نے اکیلے جھیلنا تھا۔ میں سوچوں میں ڈوبی اسے تھپکتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت پیارا بچہ تھا، مگر میرے شوہر کو اس کا وجود کبھی برداشت نہ ہوتا۔ میں یہ بھی جانتی تھی ابھی تو وقت جیسے تیسے گزر رہا تھا، اور 1 سال کی عیدین بھی میری اپنے بیٹے کے ساتھ بہت اچھی گزر گئی، کیونکہ ایک عید پر میرے شوہر کو صبح صبح اپنے دوست کے گھر دعوت پر جانا پڑا اور وہاں سے وہ شام کو لوٹا تھا، جبکہ دوسری عید پر میرا شوہر عمرے پر چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے میں تمام وقت اپنے بیٹے کے ساتھ کھل کر لطف اندوز ہوئی۔ اور اسی وقت ہی میں نے اسے اپنے قریب سونے کا ایسا عادی کیا کہ میرے شوہر کے واپس آ جانے کے بعد بھی وہ رات کو سونے کے لیے میرا ہسار مانگتا، روتا رہتا۔ اب دوسرا سال گزر رہا تھا اور پھر سے عید آنے والی تھی۔ مجھے پریشانی تھی کہ اس بار عید پر میرا شوہر گھر پر ہوتا تو میں کیسے اپنے معصوم بیٹے کو سارا دن سٹور میں بند رکھتی۔ میں ایک بار پھر سے اپنے شوہر کو منانے کا سوچ کر سو گئی، اور اگلی صبح ناشتہ دیتے ہوئے بہانے سے اپنے شوہر کو میں نے تنہائی کا رونا روتے ہوئے بچہ گود لینے کی ترغیب دی، مگر میرا شوہر بچہ اڈاپٹ کرنے کا سن کر ہی بھڑک اٹھا تھا۔ وہ سختی سے بولا کہ امید اچھی رکھو، ہماری جلد اولاد ہو جائے گی، مگر میں کسی دوسرے کا بچہ بالکل گود نہیں لوں گا۔ میرا شوہر سب جان کر بھی انجان بن رہا تھا۔ وہ جانتا تھا ہمارے ہاں کبھی اولاد نہیں ہو سکتی، اور وجہ بھی وہی خود تھا۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے اور ہماری اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ ہم دونوں نے جب ڈاکٹر سے چیک کروایا تو ڈاکٹر کی اطلاع سے ہمارے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں بچوں کی بہت دیوانی تھی، اور مجھے تب پتہ چلا تھا کہ ہماری اولاد ساری زندگی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میرے لیے یہ بات کسی سزا سے کم نہ تھی۔ اندر کی بات میرے شوہر نے آج تک کسی کو نہیں بتائی تھی۔ پورے خاندان میں وہ بہت اچھا اور نفیس انسان مشہور ہو چکا تھا، جس نے اپنی بانجھ بیوی کو بھی دل سے اپنایا ہوا تھا اور کبھی بے اولادی کا تانا نہیں دیا تھا۔ ہم خاندان میں جہاں بھی جاتے سب مجھ سے یہی تعریف کرتے تھے کہ مجھے دنیا کا سب سے عظیم مرد ملا ہے، جو مجھے اتنے پیار اور توجہ سے رکھتا ہے، جبکہ میں اسے اولاد بھی نہیں دے سکتی۔ میں سب سن کر تھک چکی تھی، مگر میں نے ہمیشہ سب لوگوں میں اپنے شوہر کا برم قائم رکھا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو منانا شروع کر دیا کہ اگر ہم بچہ گود لے لیں تو ہمارے گھر میں رونق ہو جائے گی، مگر میرے شوہر کو ہر ایک سے تعریفیں سننے کی عادت ہو چکی تھی۔ وہ اخراجات سے بچنا چاہ رہا تھا۔ ایک روز میری ضد پر وہ جو الفاظ بولا وہ مجھے حیرت سے گنگ کر گئے تھے۔ میرا شوہر مجھ سے بولا کہ اولاد کے بغیر بھی ہماری زندگی اچھی گزر رہی ہے، لوگ ہمیں آئیڈیل جوڑا مانتے ہیں، اور ہمارے سر پر بچوں کا بوجھ بھی نہیں ہے، ہم کھل کر اپنی زندگی جیت سکتے ہیں، ہمارے سر پر کوئی پابندی یا ذمہ داری نہیں ہے۔ اپنے شوہر کی بے حسی پر دنگ رہ گئی۔ وہ بچوں کو بوجھ سمجھتا تھا، شاید اسی لیے اللہ نے اسے اولاد سے محروم رکھا تھا، مگر میں اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ اس لیے میں نے ایک روز چھپ کر وہ حرکت کی جو اگر میں اسے بتا دیتی تو وہ کبھی مجھے معاف نہ کرتا۔ مجھے ہر حال میں اولاد چاہیے تھی، اور میری یہ خواہش پوری ہو گئی تھی، جبکہ میں جانتی تھی جو حرکت میں نے کی تھی وہ گناہ تھا اور چوری کے زمرے میں آتا تھا، مگر میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ میرے شوہر کا اپنی نوکری کے سلسلے میں اکثر تبادلہ ہوتا رہتا تھا۔ 2 سال پہلے بھی اسی طرح اچانک میرا شوہر گھر آیا تو بہت پریشان تھا، اور بولا کہ مجھے کمپنی والے کچھ ماہ کے لیے دوسرے شہر بھیج رہے ہیں اور مجھے اگلے ہی روز اس شہر کے دفتر میں کام پر جانا ہے۔ وہ پریشان تھا کہ اتنی جلدی کیسے سامان اٹھائے اور لے جائے، اور پھر چند ماہ بعد واپسی بھی کرنا تھی۔ ہمارا گھر اپنا نہیں تھا، ہم کچھ ماہ پہلے اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ میں جو پہلی موقع کی تلاش میں تھی اپنے شوہر کو سمجھانے لگی کہ وہ کچھ عرصہ کے لیے اکیلا چلا جائے، میں پیچھے گھر میں اکیلی رہ لوں گی۔ میں نے اسے جب یہ احساس دلایا کہ وہ اپنی کمپنی کی طرف سے دی جانے والی ایک کمرے کی رہائش میں اکیلا رہ کر گزارا کر سکتا ہے، اور میں پیچھے گھر سنبھال لیا کروں گی، کیونکہ اگر میں بھی اس کے ساتھ چلی جاتی تو واپس آنے پر ہمیں پھر سے اچھا گھر ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی۔ وہ میرے مشورے پر متفق ہوا اور اپنا سامان باندھ کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ میں خوش ہو گئی تھی جب کچھ ماہ بعد میرا شوہر واپس آیا تو میرے پاس ایک بیٹا تھا جس پر میں اپنی ممتا لٹاتی رہی تھی، مگر میں اپنے شوہر کو یہ بات نہیں بتا سکتی تھی، کہ اس لیے میں نے اپنے بیٹے کو ایک سٹور میں چھپا دیا اور اپنے شوہر کو منانے لگی کہ ہم کوئی بچہ گود لے لیں۔ ہمارا ارادہ یہی تھا کہ جب میرا شوہر مان جاتا تو میں اپنے ہی بیٹے کو گود لے لیتی، مگر میرا شوہر اس بات پر بالکل نہیں مانا تھا۔ وہ مجھے الٹے سیدھے دلائل دینے لگا کہ اکثر بچے ناجائز ہوتے ہیں اور لوگ سچ چھپا جاتے ہیں۔ وہ بولا کہ میں کسی ناجائز خون کو اپنی اولاد نہیں بنانا چاہتا۔ میرے شوہر کو یہ الزام تھا کہ وہ بہت اعلیٰ خاندان کا ہے اور اپنے خاندان میں کوئی بھی ایسی نسل کا بچہ شامل نہیں کرنا چاہتا۔ میرے لاکھ دلائل دینے، بہت زیادہ منانے کے باوجود میرا شوہر نہیں مانا تھا۔ مجبوراً مجھے بچے کو چھپا کر رکھنا پڑا۔ جب تک میرا شوہر دفتر میں ہوتا
میں اس بچے کے ساتھ اپنا وقت گزار لیتی، مگر جب وہ واپس آتا تو مجھے بچے کو چھپانا پڑتا۔ میرا شوہر خود بھی گھر کی تنہائی سے اکتا گیا تھا، مگر جب میں نے اسے تنہائی اور بوریت کا احساس دلایا تو وہ ایک بلی خرید لایا اور بولا کہ اب ہمارا وقت اچھا گزرے گا۔ بلی بہت پیارا جانور ہے جو انسان کی پریشانی اور ڈپریشن دور کر دیتا ہے۔ میں اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، وہ کیسا انسان تھا جو ایک بچہ گود لینے سے بھاگتا تھا مگر بلی کا بچہ خرید لایا تھا۔ وہ جب بھی دفتر سے آتا بلی کے بچے کو خوب پیار دیتا۔ میرے شوہر کی عادت تھی، وہ ہمیشہ سے خود شام کو آتے ہوئے دودھ لاتا تھا اور اپنے ہاتھوں سے دودھ بنا کر بلی کا حصہ نکالتا تھا اور بقیہ دودھ کی رات کے وقت چائے بن جاتی تھی۔ میں اس دودھ میں سے اپنے بیٹے کا حصہ نہیں نکال سکتی تھی، اس لیے میں نے ایسا کرنا شروع کر دیا کہ بلی کے پیالے جیسا ہی ایک صاف پیالہ خرید لیا۔ میں اپنے شوہر کو وہ نیا پیالہ دیتی، وہ اس میں دودھ گرم کر کے بھر دیتا، میں اس پیالے سے اپنے بیٹے کا دودھ نکالتی اور بلی کو بھی دودھ دیتی تھی۔ اس طرح دونوں کا گزارا چلنے لگا اور میرے شوہر کو خبر نہیں ہوئی، مگر میں ایسا ساری زندگی نہیں چلا سکتی۔ بچے کے کھانے پینے کے علاوہ دوسری ضروریات بھی تھیں اور میں اپنے بیٹے کو زندگی کی ہر آسائش دینا چاہتی تھی، مگر میری مجبوری یہ تھی کہ میں اسے ایک سٹور میں بند کر کے رکھتی تھی اور وہ اس بات سے اب تنگ آنے لگا تھا۔ وہ ایک ذہین اور آزاد بچہ تھا، اس سٹور میں بند رہنے سے اسے الجھن ہونے لگی تھی۔ وہ بہت نڈر تھا اور میرے ڈرانے اور سمجھانے کے باوجود میرے شوہر کی موجودگی میں بھی اکثر سٹور کا دروازہ کھول کر باہر جھانکنے لگتا تھا۔ میں اس بچے کی آنکھوں میں باہر نکلنے کی حسرت دیکھ کر پریشان ہوتی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اپنے شوہر کو منانا شروع کر دیا کہ شاید وہ بچہ گود لینے پر راضی ہو جائے تو میں اپنے بچے کو گھر میں مکمل جگہ دلا سکوں، مگر میرا شوہر کسی طور پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو میرے لیے مزید مشکل بڑھ گئی تھی۔ میرا شوہر دن ڈھلتے ہی گھر لوٹ آتا تھا، وہ افطاری کے بعد گھر کے صحن میں چہل قدمی کرتا اور مجھ سے باتیں کرتا رہتا۔ رات کو جب بھی وہ سوتا تو میں بھی تھک چکی ہوتی تھی۔ اب میں اپنے بیٹے کے پاس رات کو نہیں سو سکتی تھی کیونکہ سحری کے وقت میرا شوہر بھی اب جاگتا تھا اور وہ میری غیر موجودگی میں ٹھٹک جاتا۔ رمضان کا پورا مہینہ میرے لیے بہت مشکل ہو گیا اور میرا بیٹا بھی میری بے تجی کی وجہ سے بیمار رہنے لگا۔ رمضان کا اختتام ہوا تو ایک روز میرے شوہر نے مجھے عید کی خریداری کے لیے رقم دیتا معذرت کرنے لگا کہ وہ اس بار میرے ساتھ خریداری پر نہیں جا سکے گا، وہ مصروف تھا، اور میں اس سے ناراض ہونے کی بجائے دل ہی دل میں بہت خوش ہوگی۔ میں اپنے بیٹے کی خریداری بھی کرنا چاہتی تھی۔ وہ ایک معمول کا دن تھا جو میرا شوہر دفتر گیا تو میں نے جلدی سے گھر کا کام سمیٹا اور اپنے بیٹے کو تیار کر کے بازار روانہ ہوگی۔ میرا بیٹا بہت خوش ہو رہا تھا، وہ پرشوق نظروں سے ایک ایک چیز کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی زندگی میں پہلی بار میں اسے یوں گھر سے باہر لائی تھی۔ اس کے لیے بازار کی دنیا ایک الگ دنیا تھی، وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ لوگ مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ نہایت خوبصورت بچہ تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اللہ نے اس کا ایک ایک نقش بہت توجہ اور پیار سے بنایا تھا۔ میں اس کی انگلی پکڑ کر چل رہی تھی اور اسے خوش دیکھ کر مجھے اپنی ہر پریشانی بھول گئی تھی، مگر تب اچانک ہمارے سامنے 4 مرد آئے جو بہت غور اور توجہ سے میرے بیٹے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں ان مردوں کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ آج کل پاکستان میں جو حالات بن چکے تھے میں ان سے بخوبی واقف تھی، اور جتنا خوبصورت میرا بیٹا تھا مجھے ڈر تھا کہ کہیں اسے کوئی اغوا نہ کر لے۔ وہ 4 مرد بھی بہت گہری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر ساتھ والی دکان میں داخل ہونے کی کوشش کی تاکہ ان مردوں سے بچ سکوں، مگر وہ مرد میرے راستے میں آگے اور ان میں سے ایک بولا کہ تم دونوں کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں تو ان کی بات پر بری طرح ڈر گئی اور سختی سے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھام کر پلٹ کر واپس جانے لگی، مگر وہ ہمارے گرد گھیرا ڈال گئے اور تب ایک مرد بولا کہ اگر تمہیں جانا ہے تو جاؤ، مگر یہ بچہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ ان کے جملے پر میں بری طرح ڈر گئی تھی۔ میں اپنا بیٹا ان مردوں کے حوالے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے غصے سے انہیں دیکھتے ہوئے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور وہاں سے بھاگنے لگی، مگر وہ مرد مجھے دبوچ کر مجھ سے میرا بیٹا چھیننے لگے۔ میں زور زور سے چیخنے لگی اور مدد کے لیے لوگوں کو پکارنے لگی، مگر مجھے یہ بات حیران کر گئی تھی کہ لوگ سب دیکھتے ہوئے بھی میری مدد کو آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ میں نے ان کو پولیس کی بھی دھمکی دی، مگر وہ اپنے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹے اور مجھ سے میرے بیٹے کو چھین لیا۔ میرا بیٹا ڈر کر رونے لگا تھا۔ اس کو روتے ہوئے دیکھ کر میرے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ میں تڑپنے لگی اور ان سے منتیں کرنے لگی کہ انہیں جو بھی چاہیے وہ لے لیں، مگر مجھے میرا بیٹا واپس کر دیں، مگر انہوں نے میرے بیٹے کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز دبائی اور اسے لے کر وہاں سے چلے گئے۔ میں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی جب ایک عورت میرے پاس آئی اور بولی کہ تم شاید ان لوگوں کو جانتے نہیں ہو، یہ اس علاقے کے مشہور گنڈے ریاض بھائی اور ان کے بھائی ہیں، ان سے کوئی بھی بحث نہیں کر سکتا، تم خوش نصیب ہو
کہ انہوں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے. تمہارے بیٹے کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں اور ہمیں افسوس ہے، مگر پولیس کے پاس جانے کی غلطی بالکل مت کرنا. اگر تم پولیس کے پاس گئی تو یہ لوگ تمہیں بھی اغوا کر لیں گے. میں یہ سن کر گھبرا گئی. مجھے اپنا بیٹا واپس لینا تھا، مگر میری بے بسی یہ تھی کہ میں اپنے شوہر کو بھی یہ بات نہیں بتا سکتی تھی. میں روتے ہوئے گھر لوٹ آئی. مجھے عید کی خریداری اور تیاریاں سب بھول گیا. میرا شوہر گھر آیا تو میری حالت دیکھ کر ٹھٹک گیا. اس نے مجھ سے میری حالت کی وجہ پوچھی تو میں نے یہی جھوٹ بول دیا کہ بازار میں کسی نے میرے پیسے لوٹ لیے ہیں اور میں خریداری نہیں کر سکی. میرے شوہر نے مجھے تسلی دی اور بولا کہ وہ مجھے خود خریداری کروا دے گا. وہ میرے نقصان کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا. مجھے پیسوں کا کبھی اتنا صدمہ نہ پہنچتا، مگر وہ ظالم لوگ مجھ سے میرا بیٹا چھین کر لے گئے اور میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والے تھے. مجھے 2-3 روز اسی غم میں گزر گئے. میں نے ایک روز تھک کر پولیس کے پاس جانے کا سوچا اور چادر اوڑھ کر قریبی تھانے میں پہنچ گئی. مجھے اپنی پرواہ نہیں رہی تھی. میں صرف اپنے بیٹے کو حاصل کرنا چاہتی تھی. میں نے جب پولیس کو اپنا مسئلہ بتایا تو وہ یکدم چونک گئے اور بولے کہ بی بی، اغوا کاروں کا ٹھیک سے حلیہ بتاؤ اور اگر ان کے نام جانتی ہو تو وہ بھی بتا دو، ہم تمہارا بیٹا ڈھونڈ لیں گے. میں نے جلدی سے انہیں ان 4 مردوں کا حلیہ بتایا اور اس عورت نے جو نام لیا تھا وہ نام بھی بتا دیا. مگر اس نام کو سن کر پولیس والوں کے چہروں کا رنگ یکلخت بدل گیا. وہ بولے کہ او بی بی، تمہیں اندازہ بھی ہے تم کس کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ ریاض بھائی اس علاقے کا بہت طاقتور بندہ ہے اور اس کا بہت بڑا کاروبار ہے. اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ تمہارا بیٹا اغوا کرے گا؟ پولیس والے الٹا مجھ پر شک کرنے لگے کہ میں اپنی ذاتی دشمنی میں اس ریاض بھائی پر الزام لگا رہی ہوں. پولیس والے مجھ سے سوال پر سوال کرنے لگے اور جب میں نے تھک کر جان چھڑوانے کی کوشش کی تو اچانک بولے کہ اب تم واپس نہیں جا سکتی. تم نے ریاض بھائی پر الزام لگایا ہے. ہم اب پہلے ان سے پوچھیں گے کہ تمہارا کیا علاج کرنا ہے تاکہ اگلی بار ان کا نام لینے سے پرہیز کروں. میں تو یہ سن کر بری طرح گھبرا گئی تھی. پولیس والوں نے اس ریاض بھائی کو فون کر کے جو میرے بارے میں بتایا تو جواباً اس نے جو حکم دیا وہ میرے پیروں تلے سے زمین کھسکا گیا تھا. مجھے لگا آج میں اپنی زندگی یا عزت سے ہاتھ دھو بیٹھوں گی. میں نے شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈال دیا تھا. مجھے اس عورت کا جملہ یاد آیا کہ ریاض بھائی سے ضد مت لگانا، خاموشی سے انتظار کرنا، وہ تمہارا بیٹا تمہیں لٹا دیں گے. مگر میں جذباتی ہو کر تھانے پہنچ گئی تھی اور اب پولیس والوں کو فون پر اس ریاض بھائی نے ہدایت دی تھی کہ وہ مجھے اس کے پاس لے جائیں، وہ خود مجھ سے بات کرے گا. میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے. میں چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکی کیونکہ اپنے بیٹے کو حاصل کرنے کا ایک یہی حل بچتا تھا میرے پاس. میں دل کرا کے پولیس والوں کے ساتھ ریاض بھائی کے گھر چلی گئی. وہ گھر نہیں پوری حویلی تھی اور وہاں جگہ جگہ نہایت اونچے چوڑے سے مرد گھوم رہے تھے. میں وہاں پہنچی تو وہ سب مجھے سرخ آنکھوں سے گھورنے لگے. میرا دل بری طرح لرزنے لگا. میں نہیں جانتی تھی ان مردوں کے درمیان آنے کے بعد میرا کیا انجام ہونے والا تھا. وہ پولیس والا مجھے اندر لے گیا. وہاں سامنے ریاض بھائی کروفر سے بیٹھا ہوا تھا. وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگا اور بولا کہ کس بیٹے کے لیے تم رو رہی ہو، اور پولیس والوں تک پہنچ گئی. ہم نے کسی کا کوئی بیٹا نہیں چھینا. میں تو یہ سن کر دھک سے رہ گئی. وہ میرا بیٹا چھین کر اب مکر رہا تھا. میں نے روتے ہوئے جب اسے بازار کا واقعہ یاد دلایا تو وہ بولا کہ وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، وہ بچہ ہماری ملکیت تھا، اس لیے ہم نے لے لیا. ریاض بھائی کی بات پر میں ٹھٹک گئی. میری خاموشی پر وہ مرد اچانک لہجہ بدل کر بولا کہ اگر تم واقعی اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی ہو تو اس سامنے والے کمرے میں چلی جاؤ، وہ وہیں پر موجود ہے. اس کی بات سن کر میں اندھا دھند کمرے کی طرف بھاگی اور جب میں نے دروازہ کھولا تو میری آنکھیں سامنے کے منظر پر جم گئی. اس شام جب میں گھر پہنچی تو ذہنی اذیت سے میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی. میرا شوہر گھر میں میرا انتظار کر رہا تھا. مجھے دیکھ کر میری طرف آیا مگر میری حالت ایسی ساکت کر گئی میں کمرے میں جا کر بند ہو گئی. میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی تھیں. میرا دل چاہا کہ میں چیخ چیخ کر روؤں مگر میں اپنے شوہر کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی. میرا شوہر مجھ سے بار بار پوچھ رہا تھا کہ میں کہاں گئی تھی اور میرے ساتھ کیا ہوا، مگر میں نے اپنی زبان بالکل بند رکھی تھی. کچھ دن میں اپنے بیٹے کے غم میں بیمار ہو گئی. اب میرے پاس اس ریاض بھائی کے پاس جا کر اپنا بیٹا مانگنے کا بھی کوئی جواز باقی نہیں رہا تھا. میرے شوہر نے چند دن تو میری حالت کو برداشت کیا مگر پھر وہ بری طرح اکتانے لگا اور مجھ سے بیزار ہونے لگا. اس واقعے کو ابھی ایک ہفتہ گزرا تھا کہ میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی. میں نے بددلی سے جا کر دروازہ کھولا تو اپنے بیٹے کو دیکھ کر میرے جسم میں جیسے کسی نے روح پھونک دی تھی. میں نے اپنے بیٹے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا. میری نظر اس لڑکی پر پڑی جو میرے بیٹے کو لائی تھی. میں اسے اندر لے آئی اور اس کا بار بار شکریہ ادا کرنے لگی. میری شکر گزاری پر وہ لڑکی افسردگی سے مسکرا کر بولی کہ تمہارا بیٹا بیمار ہو گیا تھا اور اس حویلی کے شاندار بستر اور بہترین کھانے بھی اسے خوش نہیں کر رہے تھے اور مجھے یہ منانے میں کوئی یار نہیں کہ اس پر سب سے زیادہ تمہارا ہی حق ہے. اس شام میرا شوہر گھر آیا
تو میری گود میں سویا ہوا بچہ دیکھ کر ٹھٹک گیا اور پوچھنے لگا کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ میں نے پہلی بار اپنی بیٹی کو چھپانے کی بجائے سچ بتایا کہ یہ میرا بچہ ہے، مجھ سے کھو گیا تھا، اب ملا ہے۔ میرا شوہر بولا کہ یہ جس کا بھی بچہ ہے انہیں واپس کر دو، ہمیں کوئی بچہ نہیں چاہیے، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کی بات پر اطمینان سے اسے جواب دیا اور بولی کہ یہ بچہ میرا ہی ہے اور میرے پاس رہے گا۔ میرا شوہر میرے جواب پر بھڑک اٹھا، چیخنے لگا کہ میں بد کردار ہوں اور میں نے نہ جانے کس کے ساتھ منہ کالا کر کے وہ بچہ پیدا کیا ہے۔ میں اس الزام پر ساکت رہ گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو سچ بتا دیا۔ میرا شوہر اور میں جب اس گھر میں پہلی بار شفٹ ہوئے تھے تو پہلے روز ایک کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے مجھے کسی بچے کی آواز آئی تھی۔ میں نے جب بیڈ کے نیچے جھانکا تو ایک بچہ وہاں کمبل میں لپٹا ہوا پڑا تھا۔ میں نے اس بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ میرا شوہر بچہ گود لینے کے حق میں نہیں تھا، اس لیے میں چھپ کر اس بچے کو پالنے لگی۔ میں جانتی تھی یہ چوری ہے، وہ بچہ جانے کس کا تھا، مگر میں نے اسے چھپا دیا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ اس روز پہلی بار جب اسے لے کر میں بازار گئی تو ان مردوں نے بچہ چھین لیا۔ میں تڑپ اٹھی تھی۔ جب میں وہاں پہنچی تو ریاض بھائی کے طنز پر ٹھٹک گئی۔ وہ جانتا تھا بچہ میرا نہیں ہے اور جس کمرے میں اس نے مجھے بھیجا تھا وہاں ایک نہایت خوبصورت لڑکی میرے بیٹے کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ وہ ریاض بھائی کی چھوٹی بہن ہے۔ وہ 4 بھائی تھے اور اپنی بہن کو بہت پیار سے رکھتے تھے، مگر جب اس کی شادی ہوئی تو شوہر بہت برا تھا جو اسے ہر وقت مارتا تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی مگر ذہنی طور پر پاگل ہو گئی تھی۔ اس کے بھائیوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے اس کے شوہر کو مار ڈالا اور بہن کو لے کر چلے گئے۔ جب اس کا بچہ ہوا تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس خالی گھر میں چھوڑ گئے۔ میں نے بچہ اٹھا کر پال لیا تھا۔ وہ بچہ ماں جیسا تھا اور اس کے ماموں پہچان گئے تھے۔ ان کی بہن ہر وقت بیٹے کے لیے روتی تھی، اس لیے وہ مجھ سے بچہ چھین کر لے گئے اور اسے دے دیا۔ مجھے اس لڑکی نے سب بتا کر کہا کہ اب وہ مجھے اپنا بیٹا کبھی نہیں دے گی، اس لیے میں بھول جاؤں۔ میں غمزدہ سی لوٹ آئی تھی، لیکن میرا بیٹا میرے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے وہ مجھے خود اپنا بچہ دے گی۔ میں نے اپنے شوہر کو سب بتا کر وہ راز بھی کھولا جو وہ مجھ سے چھپاتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں جانتی ہوں میں بانجھ نہیں ہوں، بلکہ وہ خود باپ نہیں بن سکتا۔ اس نے ساری عمر مجھے جھوٹ بول کر دبائے رکھا اور میں وفا میں خاموش رہی، لیکن اگر اس نے میری خوشی کی خاطر اب اس بچے کو قبول نہ کیا تو میں طلاق لے کر چلی جاؤں گی۔ میرا شوہر اس دھمکی پر گھبرا گیا اور میرے پیر پکڑ لیے کہ میں اس کا سچ کسی کو نہ بتاؤں تو وہ بچہ قبول کر لے گا۔ میں نے شوہر کا راز رکھ لیا اور میرے شوہر نے میری خاطر اس بچے کو دل سے قبول کر لیا ہے۔ دوستو، ایسی سچے واقعات اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آج کا سچا واقعہ آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔